जनाब आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 जमादुल अव्वल है, 19 दिसंबर और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफियत से होंगे और हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक, जिसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में सलाम अर्ज़ करते हैं। जैसे ही उनसे अब हमारा राब्ता बहाल होता है तो वो भी ज्वाइन करेंगे और यकीनन आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स पे मबनी जो मामलात हैं उस पर बात होगी। मुसी भाई अस्सलाम वालेकुम। मुसी भाई आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं मुझे आवाज आवाज नहीं आ उन रही है। अच्छा अच्छा, लेकिन दोबारा आप रीज्वाइन कर लें, दोबारा रीज्वाइन कर लें और मैं उतनी देर में फिर आपको नाज़रीन अपडेट बताता चलूं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इस वक्त उस पर बात होगी और यकीनन अयाम फातमिया के हवाले से भी खसूसी ट्रांसमिशन आप हमारी देख रहे हैं। लेकिन जो हालात हाजरा या इन दिनों क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि आज आपको इस पर बात बताएं। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज और कुछ जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो मामलात हैं वो यकीनन मुसी भाई आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पंजाब असम्बली में पीडीएम की तरफ से या पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से तरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है। कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया है मीडिया को और इसका मतलब ये हुआ कि जो इमरान खान ने ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाएगा 23 दिसंबर को यानी जुमे को, तो आईनी तौर पे अब जब तक पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं होती तो पंजाब असम्बली तोड़ी नहीं जा सकती। केपी में भी अगर क्या कोई तहरीक जमा करवाई जाएगी अपोजिशन की तरफ से या नहीं, फिलहाल इसकी कोई इतलात नहीं है। लेकिन पंजाब असम्बली में बिलाखिर तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई है। तो ये जो एक अप्रैल से जो पाकिस्तान एक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है जब से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है और इस पर हम और आप जो है मिलकर बात कर चुके कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई जिसका फायदा पाकिस्तान को हुआ हो। और अफसोस है कि ये सारी जो भी मामलात हुए हैं अदम एतमाद इमरान खान के हवाले से, उसके बाद से जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी तौर पे भी जो साख है जिसकी वजह से मुआशी कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर होते हैं, कर्ज या जो इमदाद है उस बारे में भी बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं वो सोचते हैं। तो इसमें कोई खातर खा जो है वो कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। तो अगर मुसी भाई मुझे अभी सुन पा रहे हैं जी, तो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मुसी भाई इससे पहले कि पाकिस्तानी मामलात की तरफ हम इस सारे इश्यूज को ले चले क्योंकि आगे सारा फिर प्रोग्राम इसी पे बात होगी और कॉल्स भी लेंगे। सबसे पहले तो ऑन एयर में पहली मुलाकात आपसे हो रही है। आपको ताज़ियत पेश करता हूँ आपकी अहलिया की वफात पर और हम सब आपके इस गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सारी फैमिली को इस इम्तिहान से गुजारने के लिए हिम्मत और ताकत अता फरमाए। और फिर आपका जो सेगमेंट है उसका आप आगाज कीजिए और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, जज़ाकल्लाह। और जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती भी सूरत हाल है, उसको हमेशा की तरह आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि सुबह सिस्तान व बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में जो है वो ईरानी फोर्सेस के कुछ 4 एहलकारों की जो है वो शहादत की खबर है। जनूबी ईरान के जनूब मशरिक में सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर सारावान के जो सरहदी इलाका है उसमें जो है वो ये झड़प हुई है और उसमें 4 लोगों के जो है वो शहादत की खबर है। सिपाही पाज़ान के इनकलाब के अल-कुद्स जो ब्रिगेड है वो कहते हैं कि उसमें ताल्लुकात अम्मा ने पीर की सुबह को एक बयान जो है वो जारी करते हुए इसमें बताया कि दहशतगर्दों की तरफ से बर्री अफवाज के दरमियान होने वाली झड़प में सेकंड लेफ्टिनेंट और गार्ड्समैन मोहम्मद गोरदजरी और बसीज के 3 अरकान जो है वो रहीम बख्श फराकी, हामिद रजा आबिदी और महमूद नेख्वा ज़ादे इनकी शहादत की खबर है। क्योंकि ईरान के अंदर जो कुछ अंदर मामलात चल रहे हैं और अंदरूनी और उसके अलावा कुर्दिस्तान की तरफ से और जाहिदान की तरफ से वो खदशात का हमेशा ही जो है वो उसकी बाबत खबरदार करते रहे हैं। इससे पहले वहाँ पर एक दहशतगर्द तंजीम जुंदुल्लाह नामी होती थी
اور اس نے وہ کافی درندازی کرتی رہی، سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں معمول کا حصہ رہیں، پھر کافی عرصے سے اس پر کنٹرول پا لیا گیا تھا، اور پاکستان نے اپنی سائڈ آپریشن کیا تھا اور ایران نے اپنی سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا تھا، اور اس کے معاملات جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو گئے تھے. مگر اب دوبارہ سے جو ایک فوکس ہے پوری دنیا کی طرف سے، جو کہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے، ان کا موقف میں یہاں سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ درندازی ہو رہی ہے اور باہر سے دہشت گردوں کو داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ رقبے کے حساب سے جو اسلامی جمہوریہ بہت بڑا ہے اور پاکستان سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور سرحدی علاقے اس کے بہت بڑے ہیں، تو تمام کے اوپر نہ باڑ لگائی جا سکتی ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور 3 جگہوں سے، کردستان سے، سیستان بلوچستان سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آذربائیجان کی طرف سے دہشت گردوں کو انٹر کرنے کی ان کی حکومت کہتی ہے کہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. آگے بڑھیں گے. جب بھی سعودی عرب تیار ہو، سفارتی تعلقات کو معمول کے اوپر لانے کے لیے ہم تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے جب بھی سعودی حکومت جو ہے وہ تیار ہو، اس کے اوپر بات ہوگی. پیر کے روز وزیر خارجہ نے تہران ڈائیلاگ فورم کو کے تیسرے اجلاس کی سائیڈ لائن پر صحافیوں سے گفتگو کی، اور بغداد کانفرنس میں جو ہے وہ شرکت کے لیے اپنے دورے اردن کے متعلق جو ہے انہوں نے بات کی. اور یہ بہت اس کو میں شروع سے بہت زیادہ جو ہے اس کی فوکس کر رہا ہوں، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اگر سعودیہ اور ایران کے درمیان تعلقات معمول پر آ جاتے ہیں تو امت مسلمہ کے 2 بڑے دھڑوں کے اندر جو ہے وہ سیز فائر دیکھنے کو ملے گا، اور دہشت گردی سے جو مسلمان ورسز مسلمان ہو رہی ہے، یعنی مقتول بھی مسلمان ہے اور قاتل بھی مسلمان ہے، تو اس سے جو ہے وہ امت مسلمہ کو کافی جو ہے وہ راحت ملے گی. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ داعش، جبہت النصرہ، القاعدہ، یہ وہ تمام جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ سعودی آئیڈیالوجی کے اوپر اور سعودی پیسے کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا میں ادھم مچاتی رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کرتی رہی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اور اس میں کوئی الزام ہے بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ سعودیہ نے نہیں اور یہ فلاں نے بنائی ہے، نہیں، یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کس کی ہے. اور اگر اس کے اندر معاملات طے پا جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر فنڈز بھی رکیں گے، اور جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی میں بھی مکمل تو ختم نہیں ہوگی، مگر یہ کہ ایک کمی ضرور آئے گی، سہولت کاری جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی. اس سے امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. سماحت آیت اللہ سید علی سیستانی سے اقوام متحدہ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. آیت اللہ سیستانی کی داعش کے ہاتھوں قید ترکمان اور یزیدی خواتین کی رہائی کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا. عراق میں موجود دنیا تشیع کے عظیم مرجع علی قدر جناب سید علی سیستانی نجف اشرف میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے ساتھ، ان کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات کی خبر ہے. اور مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے دفتر نے آج جو ہے وہ پیر کے روز ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ سید علی سیستانی نے داعش کے جرائم کی چھان بین کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی جو ٹیم ہے اس کی جو ہے وہ ٹیم کے سربراہ کرسچن ریکٹر سے ملاقات کی. اور اس بیان کے مطابق پہلے وفد کے سربراہ نے بتایا کہ کمیٹی 2017 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2379 کے تحت قائم کی گئی، اور اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کے بعد سے اپنے مشن کے لیے انجام دہی کر رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا ہے، اس کے اوپر بات ہو، اور دہشت گردی کی روک تھام اقوام متحدہ کے حوالے سے اور مختلف اور حوالوں سے جہاں سے بھی ممکن ہو بے گناہ لوگوں کے بہتے ہوئے خون کو روکنا ایک خوش آئندہ بات ہے. دہشت گردوں کو سزائیں دلوانا خوش آئندہ بات ہے. شمالی وزیرستان میں خودکش حملے میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں پیر کو سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اور خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اس سارے معاملات میں شمالی کوریا نے جاسوس سیٹلائٹ کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے. 12 امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کے باوجود ان کے جو ہے وہ جاسوس سیٹلائٹ ہوں یا میزائلز ہوں، اس کے مسلسل تجربات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں. ابھی بھی ایک جاسوس سیٹلائٹ کا انہوں نے کامیاب تجربہ کیا ہے. اور متحدہ عرب امارات کے سب سے خطرناک ادارے پر ایک نظر. امارات کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نیا انکشاف ہوا ہے. سحر نیوز، عالم اسلام، انسانی حقوق کے گروپ منا نے
متحدہ عرب امارات کی حکومتی سیکیورٹی ادارے کو جبری گمشدگیوں میں منمانی گرفتاریوں اور مخالفین پر تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہے ہوں گے، پاکستان میں جبری گمشدہ کیے جاتے ہیں لوگ، مسنگ پرسنس کیے جاتے ہیں، نامعلوم افراد اس ڈیجیٹائز دنیا کے اندر، جہاں پر ہر ایک کی ایک نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے چلے گئے، نامعلوم افراد اغوا کر کے چلے گئے، نامعلوم جو ہے وہ ہمیشہ نامعلوم ہی رہتے ہیں۔ تو یہ اب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں بھی جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور یہ خبر میں نے آپ کے سامنے اسی حوالے سے پیش کی۔ یہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب سی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے کہ معاملات امریکی تھنک ٹینک کے حوالے سے بات ہے کہ ترکی آذربائیجان کی بڑھتی ہوئی قربتیں میں جو ہے وہ اسرائیل کو بھی کافی پریشانی ہے۔ اور چاروں طرف آپ دیکھیں کہ چاہے وہ آذربائیجان کا معاملہ ہو، پاکستان کے اندر معاشی صورتحال ہو، سیاسی افراتفری ہو، عراق کے اندر حکومت کا بحران ہو، لبنان میں حکومت کا بحران ہو، یوکرین اور روس کا معاملہ ہو، چاروں طرف آپ کو نظر آئے گا کہ بعض جگہوں پہ جنگ ہو رہی ہے اور بعض جگہوں پہ جنگیں جو ہے وہ تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور فواد حسین عراق سے ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عراقی کردستان کے علاقے میں علیحدگی پسند گروہوں کی سرگرمی میں ان گروپوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بغداد اور اربیل کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے عراقی وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ عراق کی سرزمین سے ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں اور خبریں بہت زیادہ ہیں، میں اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ جو چیزیں خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ بیروت ایئرپورٹ پر ایرانی ہتھیاروں کی آمد کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، وہ کہتے ہیں میقاتی کہتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، ہتھیار ایئرپورٹ میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سارا معاملہ ہے اور اسی سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ جو ناحق بہتا ہوا خون ہے، اس میں یقیناً ضرور کمی آئے گی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، اور ایک منٹ میں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں وہ خبر وائرل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بڑے بڑے ادارے ہیں انسانی حقوق کے نام لینے والے، تمام چیزیں کو سامنے آنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ سعودیہ کے اندر جو گردن زدنی کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے، اس میں صرف پہلے شیعوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بڑے بڑے جید وہابی علماء کے بھی سر اتارے جا رہے ہیں، مفتیوں کے سر اتارے جا رہے ہیں۔ جو بھی ان کی حکومت کی اس وقت کی موجودہ پالیسی سے اختلاف کرتا ہے، اس کی گردن زدنی کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں اپیل بھی کریں گے اور امید بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ اپنے اختتام کو اختتام کر دیں اور بڑھیں گے فاروق نظر بھائی کی طرف۔ مہربانی بھائی، اور ناظرین کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز بھی لیں گے، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو موسیٰ بھائی نے خبر سنائی، جو دو آج حملے افراد شہید ہو گئے وزیرستان میں، اس کے علاوہ اسی خطے میں لکی مروت میں بھی کچھ دن پہلے ایک پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں 4 پولیس والے شہید ہو گئے تھے، اور ایک بنو میں اس وقت بھی وہ آپریشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بنو میں ایک حساس ادارے کے دفتر کو پورا ایک قبضہ کیا ہوا ہے دہشت گردوں نے، اور اس میں جو بھی اہلکار تھے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس قیمت پہ رہائی کی ان کے لیے جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں کہ کچھ دہشت گرد جو اس وقت پاکستان کی حراست میں ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو بحفاظت ہیلی کاپٹر پہ افغانستان پہنچایا جائے۔ تو یہ 3-4 جو واقعات ہیں، یہ آج 19 دسمبر ہے، 16 دسمبر کو بھی کچھ ہی دن ہوئے ہم نے 8ویں برسی گزاری ثانیہ APS آرمی پبلک اسکول جو پشاور میں تھا، جس میں 150 سے زائد جو شہادتیں ہوئیں، اس میں بچے شامل تھے، ٹیچر شامل تھے۔ تو 8 سال ہونے کے بعد دوبارہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات دہشت گردی کے یا امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ دوبارہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ جب سے نیٹو افواج یا امریکی افواج افغانستان سے گئی تھی، لگ رہا تھا، اور بہت زیادہ دبے لفظوں میں اور کہیں کہیں تو بالکل برملا خوشیاں بھی منائی گئی کہ پاکستان کے بہت ہی فرینڈز یا دوست حکومت بنی افغانستان میں۔ لیکن افغانستان جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، تحریک طالبان جو پاکستان ہیں وہ، اور ایون افغان فورسز کی طرف سے بھی لگاتار پاکستانی بارڈر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ عام جو شہری ہیں، نہتے شہری، ان کی بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو اسی مہینے نئے آرمی چیف تعینات ہوئے ہیں، ہماری جو
जो खुफिया एजेंसीज हैं, तमाम जो अमन अमान लागू करने वाले इदारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके लिए, और खासतौर पे इस वक्त बन्नू में क्या सूरत हाल होती है, तकरीबन बताया जाता है 2 दर्जन के करीब, 24 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्होंने एक कब्जा किया हुआ है एक बन्नू में हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर, और मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्समैन ने फिलहाल जो मुतालबात थे दहशतगर्दों के, उनको मानने से इनकार किया है। और इतनी बड़ी एक अहम खबर को बाज हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं कर रहे जिस तरह से दीगर बैनुल अक़वामी जो मीडिया चैनल्स हैं वो इस मामले को हमें दिखा रहे हैं। तो अब ये एक नया चैलेंज भी है, और थोड़ा इस मामले में हमें एक कंसर्न भी होना चाहिए कि आया ये दहशतगर्दी की जो फजाएं जो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में रुकी हुई थी, खुदा न खास्ता दोबारा उनकी जड़ें पाकिस्तान में तो नहीं पहुंच गई, दोबारा एक वही चैलेंज जिसे हम वो बहुत सी ऐसी फोर्सेस के जो ऑपरेशन थे, तहरीक रद्दुल फसाद हो जाए या ज़रब अज़्ब हो जाए, इस किस्म के मामलात, या हमने इस किस्म के ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अमन अमान बहाल कर लिया था। लेकिन अब ये जो नया चैलेंज है, इसके लिए दुआ ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, वो उसमें पूरी एक उनको कामयाबी मिले, और जहाँ-जहाँ भी पुरानी माज़ी में हम गलतियाँ कर चुके हैं, ऐसे लोगों को, अब सानिया आईपीएस की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े जो उनके स्पोक्समैन थे तालिबान की, उनको कैसे रिहाई हुई, कैसे वो चले गए, बाहर चले गए, ये हम सब बिल्कुल इससे अवाम तो लाइल्म है, लेकिन क्या मुआयना हुआ, किस तरह से भेजा गया, ये इस किस्म की जो गलतियां हैं पास्ट में, शायद खुदा ना करे कि दोबारा हमें वो गिरें जो है हाथों से बांधी हुई वो दोबारा मुंह से खोलनी पड़े। तो ये चीजें हैं जिनका उम्मीद हम कर सकते हैं कि हम माजी की गलतियों से सीख कर आगे कोई गलती नहीं करेंगे। और सबसे पहले पाकिस्तान, जो एक नारा जरूर मिला था हमें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान दूर रह जाता है अपने जाती मुफादात या वक्ती कुछ हासिल करने के लिए, हम पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो एक तो वो टास्क जो हमारी फोर्सेस के लिए मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए इंकशाफात। अब इमरान खान, आपको याद होगा उनके ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ वजीराबाद में, उसके बाद जो उनकी तहरीक थी कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन पिछले महीने उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो जल्द पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर देंगे, ताकि मरकजी हुकूमत पे ये प्रेशर डाला जाया जा सके कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। बिल आकर 2 रोज पहले इतवार को, हफ्ते को, उन्होंने ये ऐलान किया कि 23 दिसंबर को, यानी आने वाले जुमे को, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि जुमा आता, अब आईनी तौर पे एक कार्ड चला है पीडीएम या अपोजिशन पंजाब ने, वो कुछ देर पहले उन्होंने तहरीक अदम एतमाद वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई है, और गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो बुध 4 बजे, यानी परसों 4 बजे तलब भी कर लिया है। अब दोबारा डेरे लगे हुए हैं, जरदारी साहब, शुजात साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो दोबारा हम ऐसे फुटेजेस देख रहे हैं कि वो तमाम जो बड़े, जिनको एक जिम्मेदारी यकीनन उनकी है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बारे में वो सोचे, उनके पास इक्तदार है, अख्तियार है, लेकिन लग रहा है कि वो 4-5 जो हमारे बड़े हैं वो मोनी सलाई के बारे में फिक्रमंद है, कोई हमजा शहबाज के बारे में फिक्रमंद है, कोई बिलावल भुट्टो के बारे में, कोई मरियम साहिबा के लिए राह हमवार करने की कोशिश में है। तो वो अपने बच्चों के लिए, ये जो हमारे रहनुमा हैं, वो अपने बच्चों के लिए जरूर फिक्रमंद है। दोबारा वो डेरे लगेंगे, मंडियां लगेंगी, अब अदम एतमाद में क्या होता है, क्या नहीं होता। और वो बाजवा साहब जो अपनी जाती जाती तकरीर में ना सिर्फ अब तक के जो मामलात थे उनको वो पोचा मारने की कोशिश कर रहे थे, वो तो सकूत ढाका जो 71 में जो मामला हुआ था, उसमें भी वो सारी नाकामी सियासतदानों पे डाल के चले गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफात, कभी कभी इमरान खान ये बात करते हैं कि सारी जो मेरी नाकामियां थी वो बाजवा साहब की वजह से हुई। बाजवा साहब जो है वो करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते थे, और ये जो सारे मामलात बिगड़े हैं वो बाजवा साहब की वजह से, और बाजवा नहीं, अदम एतमाद के हवाले से वो सारा जो एक हलचल मची अप्रैल में, उसके पीछे बाजवा साहब ही थे। लेकिन दूसरी तरफ परवेज लाई का भी एक ताजा इंटरव्यू आया है, उन्होंने बाजवा को एक बहुत बड़ा मोहसिन करार दिया इमरान खान या पीटीआई के लिए,
اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتی، اور بہت سی چیزیں یقیناً عمران خان کی تو یقیناً ان کی اپوزیشن ان کے بارے میں یا ان کے خلاف کیا کچھ لاتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، عمران خان کے خود کے جو بیانات، خود کی جو سوچیں ہیں، نظریات ہیں، وہ آج کے عمران خان سے متصادم ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ کہ کس طرح سے وہ قصیدے گاتے تھے باجوہ صاحب کے، وہ کہ وہ کتنے جمہوری ہیں، کتنے پاکستانی ہیں، وہ کس قدر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور نیب کے بارے میں خود عمران خان کہتے رہے کہ جی نیب تو بالکل آزاد ادارہ ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ہمارے اختیار میں ہی نہیں تھا، اور پرویز الہی نے یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ جنرل فیض کے دباؤ کی وجہ سے ان کو اور مونس الہی کو بالکل گرفتاری کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر عمران خان نے خود باجوہ صاحب کو ہی ایکسٹینشن دے دی تھی، نہ صرف اس وقت دی جب وہ 3 سال پہلے، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب وہ ابھی وردی میں تھے، انہوں نے ایک آفر یہ بھی کی تھی کہ ابھی فی الحال مزید 6 مہینے کے لیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے انہی باجوہ صاحب کو، کہ جو آج وہ کھل کے اپنی تمام جو ناکامیاں ان کا سارا ملبہ باجوہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں، تو عمران خان تو ابھی چند مہینے پہلے ان کو مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے حامی تھے۔ تو اس میں کیا ہوا، اس کے علاوہ جاوید اقبال کو بھی نیب چیئرمین جو ہیں، اگر وہ ان کے انڈر نہیں تھے اور ان کی نوکری کا یا ٹینور ان کا ختم ہو رہا تھا، ان کو بھی ایک ایکسٹینشن دی گئی تاکہ نئے نیب چیئرمین آنے سے پہلے پہلے ان کو بھی آگے وقت جو ہے وہ مل جائے۔ پھر آج کل وہ پورے بھرم ہوتے ہیں الیکشن کمشنر کے حوالے سے، الیکشن کمشنر کے بھی وہ قصیدے پڑھ چکے ہیں کہ جی بہت اچھا ایک بندہ ہم نے چن کے لگایا ہے۔ آج وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی ہمیں ڈکٹیٹ کر کے لگوایا گیا تھا، آج اس کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں، اور خود عدم اعتماد کا جو ووٹ انہوں نے حاصل کیا، گیلانی صاحب جب سینیٹر بن گئے تو ایک دن پہلے وہ 6 ووٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو مل جاتے ہیں، اور 2 دن کے بعد اعتماد کا ووٹ جو ہے عمران خان کو دوبارہ واپس مل جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی وہ علادین کا چراغ نہیں تھا، وہ یقیناً پیچھے باجوہ صاحب ہی تھے، اور جب باجوہ صاحب نے ان کو عدم اعتماد میں کامیابی دلوا دی تو وہ بہت اچھے تھے، اور جب اپریل میں کچھ وہاں پہ ان کے خلاف کچھ معاملات الٹ ہو گئے تو باجوہ صاحب وہ میر جعفر میر صادق بھی ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جیسے ہی وردی اتری تو وہ بالکل اب تو سیدھے وار کر رہے ہیں۔ اس وار کرنے کے حوالے سے اب عمران خان کی یہ کیا سیاست ہے؟ آیا وہ موجودہ جنرل عاصم منیر کو بھی دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ اب یہ جو پنجاب میں نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آیا نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرے گی۔ پنجاب میں اگر عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اسمبلیاں کسی طریقے سے تحلیل ہونے سے بچ جاتی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ معاملہ جو ہے الیکشن کی طرف نہ جائے، جیسے جیسے کر کے 6-8 مہینے اور گزارے جائیں بجٹ کے بعد، پھر اگلے سال معاملات الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن اب کیا یہ جو بدھ کو پرویز الہی ابھی خود، بلکہ پرویز الہی کا ہی تو عدم اعتماد کی تو بات کی بات ہے، پرویز الہی کا خود عمران خان کے کیمپ میں رہنا کل کے انٹرویو کے بعد، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا ابھی بھی پرویز الہی جو کل کافی بھرم نظر آ رہے تھے عمران خان پہ، تو کیا ابھی بھی وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں عمران خان کے ہی کیمپ میں جائیں گے، یا دوبارہ چودھری شجاعت یا وہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کی جو کیمپ میں واپس چلے جائیں گے؟ تو یہ معاملات ہیں، اور کچھ جو ہیڈ لائنز تھی ان دنوں خبروں میں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ چیزیں میں نے شیئر کر دی۔ جو پرویز الہی کا بیان تھا وہ بھی آج کی اخبار میں چھپا ہے، 2 شہادتیں، اور بنو میں جو سی ٹی ڈی مرکز تھا اس میں جو حملہ ہوا وہ آپ کے سامنے خبر میں نے شیئر کی ہے، اور حکومت گرانے کا ذمہ دار باجوہ، عمران جمعے کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اور پھر ایک بیان بلاول صاحب کا بھی ہیڈ لائن کی زینت بنا کہ انہوں نے جو مودی، انڈین پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے بچر آف گجرات کا انہوں نے جو ایک لقب دہرایا انٹرنیشنل میڈیا پہ، یو این او کے ایک پلیٹ فارم پہ، تو اس کو کافی ایک اس کا افسوس کا اظہار کیا گیا، یہ غم غصے کا اظہار کیا گیا انڈیا کی طرف سے، اور خصوصاً بی جے پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو بلاول بھٹو کے خلاف ریلیاں بھی نکالی ہیں۔ تو بلاول بھٹو جہاں مقامی یا داخلی طور پہ کوئی اتنی کامیابی نہیں دے پا رہے، یا پنجاب یا سندھ میں جو معاملات اس وقت سیلاب زدگان کو درپیش ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ ان کی بہت سی کمیاں اگر ہم گنوا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ بین الاقوامی طور پہ
اپنے نانا کو فالو کرتے ہوئے، جیسے ایک پرچی جو انہوں نے پھاڑی تھی آج تک ہمیں ذہن نشیں ہیں، تو کچھ ایسے کام وہ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے حوالے سے جو ایک ان کے الفاظ ہیں ان کو ایسے انداز میں پیش کرے تاکہ پاکستان میں بھی سیاسی طور پہ ان کو کچھ فائدہ ہو سکے، ان کا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ ان کی کوشش ہے. اب الیکشن میں پتہ چلے گا کہ آیا ہماری عوام جو ہے وہ مودی کو بچر آف گجرات کہنے پہ وہ سب آمین کہہ دے گی جو اس وقت گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ہے، یا وہ خود اپنے معاملات بلاول صاحب سے وہ تقاضا کریں گے الیکشن میں کہ نہیں ہمیں روٹی کپڑا مکان ہمیں بھی چاہیے تھا، آپ اس کو بچر آف گجرات کہیں یا بچر آف ورلڈ کہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اگر آپ نے ہم سے ووٹ لینا ہے تو وہ جو کئی دہائیوں سے وعدے کیے ہوئے پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں سے کم از کم وہ پورے کرے. تو یہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا. تو یہ کچھ خبریں تھیں موسی بھائی، اور کچھ ہی دیر میں ناظرین آپ کی کالز دیں گے، لیکن ان ساری خبروں پر پہلے موسی بھائی کی رائے لیتے ہیں. جی موسی بھائی. بہت شکریہ فاروق بھائی. یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ 75 سالوں سے اسی طرح سے چل رہا ہے. اور لوگ جو ہے وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایک پارٹیاں چھوڑتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سے تیسری میں چلے جاتے ہیں. بات جو یہ ہے کہ اس میں عوامی جو خواہشات ہیں، جو عوامی امنگیں ہیں، اس کا کتنا پاس رکھا جا رہا ہے. تب تمام چیزوں سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جو معاشی صورتحال ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک آپ صحیح کی بیچ کی جو کلاس تھی نا، ایک مڈل کلاس، وہ صاف ہو رہی ہے. یا لوگ کرپشن کر کے اپر کلاس میں جا رہے ہیں، یا جو ہے وہ اپنا سب کچھ گنوا کے جو ہے وہ لوور کلاس کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں. بات ساری یہ ہے صحیح کہ اس بات. میں یہ الیکشن ہو، نیب کام کرے، فلاں کرے، سب کچھ کرے یا نہیں کیا، تو ان سب چیزوں سے عوام کے لیے کیا بہتری ہوگی. کیونکہ آنے والے دن جو ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ نئی فصل بھی نہیں ہوگی، اور پنجاب میں اور سندھ میں جہاں سیلاب آیا تھا وہاں پانی ہنوز کھڑا ہوا ہے. تو وہاں پانی ہے وہاں پر، تو اس کی نکاسی نہیں ہوئی ہے. آپ جا کر باہر اقوام متحدہ میں تیر مار آئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، مگر ملک میں فصل نہیں ہوگی تو آگے کسان کیا کرے گا. اور آپ امپورٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس بینک میں جو ہے وہ ڈالروں کے بڑے مسائل ہیں، وہ سب جانتے ہیں. تو یہ جو ایک پورا چین ری ایکشن ہے وہ گھوم کر سامنے آ جائے گا. تو آیا آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے 2-3 سال کے لیے آئے ہیں، 4 سال کے لیے آئے ہیں، پیسے بنانے آئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر واقعی میں کوئی عوامی حکومت، جمہوری حکومت کہہ رہا ہے، تو مجھے نہیں سمجھتا اس میں سے کوئی بھی لائن عوام اور جمہور کے حق میں جو ہے وہ بولی گئی ہے، یا ان کے حق میں جو ہے وہ عمل درآمد اس میں ہوگا، عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا اس میں. بالکل صحیح. تو لیجیے کالز کا آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میرے بھائی جی وعلیکم السلام محترم. سے جی مہربانی. یا علی مدد اور اللہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ الہی. ٹاپک بہت اچھے اچھے لے کے آتے ہیں، اور اسٹوری بھی بہت لمبی ہوتی ہیں، تو ہمارا بھی ذرا ضرور ضرور. جلدی بند نہیں کر دیتا ہے. کیوں نہیں کیوں نہیں. میرے بھائی 1965 میں آپ کو مار پڑی اور 71 میں مار پڑی. ٹھیک ہے. آپ ایک گروپ کی خاطر آپ نے یہ تیار کیا کہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ بنے. آپ نے وقت ایز اے مسلم اسٹیٹ کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے جدوجہد کر کے اپنے نیوکلیر بنا کہ دشمن آپ کو مارے نہ، ڈر سے مارے. صحیح. میں نہیں یہ سمجھتا کہ آپ کی بہادری تھی، ڈر کے مارے آپ نے بنا کے کر دیا. ٹھیک ہے. تو جب افغانستان کا آپ نے مسئلہ کیا، افغانستان مجھے بتائیں کہ سن 29 سے لے کے آج تک آپ کے رشتے دار کب تھے، آپ کے بھائی کب تھے، آپ بھی ان کے پیچھے چلتے جا رہے تھے. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ گڈ کیپ اور بیڈ کیپ کھیلتے رہے. طریقے طلبا پاکستان، وہ طلبا میں فرق کیا ہے مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا لگا. ان کو آپ سلام کرتے ہیں وہ آپ کے بچے مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں وہ آپ کے بچے مارتے ہیں. پھر ان کے ساتھ سوارتی تعلقات رکھتے ہیں. اور یہ خدا رہا آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرت ماندہ ہر چیز دی ہے، صرف ایک چیز آپ سے چھینی گئی ہے، تو آپ کے اندر مسلمانی ختم ہو گئی ہے. مسلمان کبھی نہ مرتا ہے نہ ہارتا ہے. جس پہ اللہ اور اس سے رسول تھے اور انبیاء پہ جسے طاقت سے اندر سے جو پہچانتا ہے نا، میرا بھائی کو ہارتا نہیں ہے. ہم لوگ چھوڑ دی، ہم نام کے مسلمان ہیں یار. 12 نیوکلیر پاور اسٹیٹ مسلم کنٹری، آپ ٹکے ٹکے لوگوں سے لتر کھا رہے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں آپ لتر کھاتے ہیں،
وہ بولتے ہیں کہ کراچی والے آپ کے مار دیتے ہیں. تو یار اپنے بچوں کو تو نے بچانا ہے، ایک دفعہ کر لو. کیا ہے دوستی، کیا ملکی دوستی؟ کچھ نہیں ہوتی. سارے اپنے مفاد کے لیے رکھتے ہیں. امریکہ کسی کا دوست ہے؟ اپنے مفاد کے لیے سپر پاور اس نے قائم کی ہے. صحیح ہے بھائی. قائم کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے کہ he needs to be there in the world. بہت شکریہ ارشد صاحب. یعنی خارجہ پالیسی کے معاملات جو ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ. اور داخلی طور پہ تو یقیناً جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ناظرین آپ بھی ضرور آئیے گا. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مجھے تو اپریل کے بعد سے یقیناً ایسے کوئی شاید دشمن کو دے دیا جاتا نا وہ ملک جو ہے کہ آپ اس سال کے لیے 6 مہینے کے لیے آپ ہمارے بڑے دشمن ہیں، آپ ذرا چلا دے تو شاید اس وقت جو ہمارے اپنے اس وقت جو بھی بیٹھے ہیں حلف اٹھا کے، کوئی وردی میں ہے کوئی بغیر وردی میں ہے، ہمارا دشمن ہم سے کوئی بہتر چلا لیتا. جس طرح اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، یا جو وہاں پہ اڈے لگ رہے ہیں، جو محفلیں لگ رہی ہیں اپنے ذاتی بچوں کے مستقبل کو آگے سنوارنے کے لیے، تو یہ بہت ایک دل دکھی ہوتا ہے ساری صورتحال دیکھ کے. اب شاید کوئی معجزہ ہی ہے کہ پاکستان پہ رحم ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ جو چلانے والے ہیں وہ بالکل برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی. سب سے پہلے تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے مرشد بھائی کے وائف کے انتقال کا. بالکل صحیح. کیا ہوا ہے مطلب کہ بس ایک بلاوا ہوتا ہے بہن کے، اب کیا کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر انہیں کسی صبر کا دن جمیل دے معین. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الہی اللہ تعالیٰ آمین. اللہ ان کو صبر دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ گھر کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے آمین اور آمین. سب کو صبر دے. الہی آمین. الہی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو کا ذکر کر رہے تھے، مودی جو اسے گجرات سے زمین ملی ہے 25% جو اپنے آبائی جو زمین تھی ان کی وہ اس نے ڈونیٹ کر دی. 2200 اس کو اسٹیٹ گفٹ ملی، جو 500 اس نے آر ایس ایس کو دیے، 500 گفٹ جو ہے وہ جو ان کی گنگا جمنا ہے اس کے لیے پلانٹ لگوایا. صحیح. اور 1200 گفٹ جو ہے وہ آشرم بنوائے. ٹھیک. اب مودی کا کردار دیکھیں اور اس بلاول بھٹو کے جو باپ کا اور ان سب کا یہ جو ولن ہے پاکستان کے، ان کے کردار دیکھیں. ٹھیک ہے. تو مودی کو گجر کہہ کے تو اس طرح کے ڈائلاگ بول کے ڈرامے کرتے ہیں. یہ وہی ہے نا جو ڈرون اٹیک امریکہ کرتا تھا ان کے دور میں جب یہ حکومت کر رہے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ویسے اسمبلی میں شور مچاتے ہیں، آپ کریں ڈرون اٹیک. اب یہ افغانستان کے اوپر پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. جب سے آئے ہیں تو انہوں نے جڑپیں شروع کر دی، انہوں نے سب کچھ شروع کر دیا. یہ ان کی ڈیل کا ایک حصہ ہے جو زرداری نے ڈیل کر کے تو یہ ڈیفنس یہ جو وزیر خارجہ کی کرسی ویسے ہی نہیں ملی. یہ پاکستان کے سب کے اسلاموفوبیا کے بارے میں بلاول بھٹو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میرے پاس مجھے مطلب کہ وہ بات کر رہے تھے اسلاموفوبیا اور دہشت گردی کے بارے میں. ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، اس کو انٹرویو دے رہا تھا یہ بلاول، اور کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ اتنی عجیب سی باتیں کی ہیں کہ اے بی سی کا اس کو نہیں پتا کہ اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے. مطلب جو باتیں کر رہا تھا یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات ایک میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب تک باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ لین کرتے تھے، آپ کو پتا ہے سعودی عرب گئے تو ساتھ باجوہ، ایران گئے تو ساتھ باجوہ، جہاں جاتے تھے بجٹ پاس کرانا ہے تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کس نے دی. صحیح. اور اس طرح کے مورے جو ہیں یہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں ان کو، پھر ان کو بدنام کرتے ہیں اور پھر پوری آرمی کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی جماعت کو دیکھیں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، جس نے غلطیاں کی ہیں اس کی نشاندہی کریں، اس کے پروف لائیں. جو آپ کے ارد گرد جو کرپشن کے چیمپئن ہیں ان کو بھی کہیں. یہ جو پاکستان میں بھوک افلاس، جو لوگ اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، مائیں اپنے بچے جو ہیں وہ پھینک رہی ہیں، خودکشیاں جو ہو رہی ہیں، ان کا جواب میں تو ان سب نے یہ ساری بھوک اور اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے بہن. چلے آپ کے دونوں پوائنٹ آگے بہن. بہت شکریہ کال کرنے کا. اور موسی بھائی اگر آپ کچھ بولنا چاہیں.
بات صحیح ہے ان کی، بالکل درست بات یہ کر رہی ہیں. وہی والی بات ہے نا کہ جب تک عمران خان صاحب اقتدار سے چپکے ہوئے تھے اس وقت باجوہ صاحب بہت اچھے تھے. اگر نیب ان کے اختیار میں نہیں تھی تو اس وقت نشاندہی کرنی تھی، اور میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے ریزائن نہیں کیا. ان کو جب بے دخل کیا گیا تو انہوں نے پھر نیوٹرل اور فلاں اور یہ چیز کا رونا پیٹنا ڈال دیا. اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو آپ باعزت طریقے سے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ریزائن کرتے، یا عوام آپ کو کندھوں پر بٹھا کے دوبارہ ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کو لے جاتی. مگر آپ نے وہ شیروانی اتاری نہیں، اور اس کے بعد آپ شکوے کر رہے ہیں. یہ بہت عجیب طرح ہی ہے، سمجھ سے پا بالکل رہا ہے صحیح. یہ. جی ہاں جی ہاں. اور ایک اور جو پوائنٹ بہن نے بتا رہی تھی نا کہ بلاول صاحب کا جو مودی صاحب سے متعلق جو بیان تھا، اس میں یقیناً بلاول کی جو سیاست یا پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس پہ ہم لاکھ نکتہ چینی کریں، لیکن کچھ حقائق جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہی مودی جس کی بین الاقوامی طور پہ انٹری بین تھی امریکہ تک کے ملکوں میں جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، دہشت گردی کی جو ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی انٹری بین تھی. تو یہ برملا ایک حقیقت ہے، اور ان کی جو گجرات میں جو معاملات تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. تو یہ چیزیں یقیناً یہ آن ریکارڈ ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بلاول صاحب اگر کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہی جیسے مولا علی کا فرمان ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو کیا انہوں نے کہا بلاول صاحب نے، کتنی حقائق ہیں اس پہ اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. باقی جب سندھ میں دم دیکھتے ہیں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہے ان کے خود گڑی خدا بخش میں، تو یہ ایک اور سوالات ہیں، وہ ایک اور بحث ہے جن کے اوپر ہم جتنی بھی سندھ حکومت کی ناکامیوں کی بات کریں وہ کم ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ان کی سچائی پہ مبنی ہیں وہ یقیناً سچائی پہ مبنی ہیں ہی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا السلام مدد. جی مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب. موسی بھائی آپ کو میرا السلام علیکم، یا السلام مدد. فاروق بھائی آپ کی خدمت میں بھی اور خاص کر موسی بھائی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بی بی زہرا سلام اللہ کے صدقے سے صبر جمیل عطا فرمائے. الہی. فاروق بھائی میں اور آپ تو یہ صرف کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ یہ حوصلہ ہے موسی بھائی کا، میرے مولا حسین علیہ السلام کا کرم ہے ان کے اوپر. جی ہاں. یہ صدمہ برداشت کیا انہوں نے، اور میں نے دیکھا ان کو کہ یہ فوراً آپ کے پاؤں میں واپس آ گئے. پاک بی بی زہرا سلام اللہ کے وہ جو درد جو پاک بی بی سلام اللہ کے ہیں ان دنوں میں، تو یہ سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کو کہ اتنا بڑا دکھ لے کے وہ اپنا دکھ سائڈ پہ رکھ کے پاک بی بی کا دکھ لے کے ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے فاروق بھائی. میں اور آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دنیا سن رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات جو فیس کرتا ہے اسے پتا ہے. جہاں اپنوں کا درد بھول کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو یاد کیا جائے نا، تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہت بلند مرتبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو بس ان دنوں کے حوالے سے کیا بات کریں، یوم فاطمیہ ہیں. ڈر لگتا ہے مسلمانوں کا نام لینے سے کہ مسلمان یہ وہی مسلمان ہیں، میں تو کہوں گا آپ نہ کہیں، پہلے اور دوسرے خلیفہ کو ماننے والے مسلمان ہیں جنہوں نے پاک بی بی زہرا سلام اللہ کے در کے اوپر آگ لگائی اور جلایا اور دھمکیاں دی. یہ وہی مسلمان ہے. یہ قیامت تک مجھے یہ موسی بھائی کی بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ جب تک یہ مسلمان جس دروازے کو انہوں نے آگ لگائی تھی نا، اس دروازے کے اوپر جب تک یہ سجدہ نہیں کریں گے، یہ اسی طرح ساری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آپ کے پاس ایٹم بم چھوڑ کے آپ جتنا مرضی بم بنا لیں، آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. پاکستان کے اندر نہ آپ کی مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے، نہ آپ کو روٹی کپڑا مکان مل سکتا ہے، اور نہ پتہ نہیں ان کا کیا، پتہ نہیں کیا ہے، وہ خوشحال پاکستان ہے یا کیا. یہ خواب ہے، خواب سچے نہیں ہو سکتے. ہاں انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہیں، امام معصوم علیہ السلام کے خواب سچے ہیں. یہ صرف ایک پیسہ بٹورنے کا چکر ہے پاکستان کے اندر، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو، چاہے وہ دوسرا جو راہیل ادھر فوج میں اوپر پیسے لے کے ادھر چلا گیا. نام لے کے بتائیں کیا نہیں چلا گیا. وہ دیکھیں کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، یہ ان کے نام لے نا. نام کیوں لیتی ہے عوام؟ باجوہ نے یہ کیا، ضیاء الحق نے یہ کیا، اس نے کون سا کلچر پاکستان میں دیا، مشرف نے کیا کیا، کیانی نے کیا کیا، اس نے پورا جزیرہ خریدا ہوا ہے. باجوہ کے پاس کہاں کہاں دولت ہے. تو نام لیں. فوج کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ کرتی ہے؟ فوج نہیں کرتی. یہ کرتے ہیں جو فوج کے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے جرنیل ہیں. یہ سارا پاکستان لوٹ کے جو ہے آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. ریڈی والا ہے وہ بھی فراڈ کرتا ہے، مزدور ہے وہ بھی فراڈ کرتا ہے. آپ شناختی کارڈ کے دفتر سے جہاں بھی چلے جائیں آپ ہم یہاں سے فاروق بھائی یہاں کتنا عرصہ رہ کے جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں
تو خدا خدا کر کے وہاں سے باہر نکلتے ہیں. یہ اتنی بغیرت قوم ہم ہو گئے ہیں. یقین مانے مجھے شرم آتی ہے بات کرنے کی. آپ خود میں یقین مانے کہ آپ شرماتے ہوں گے کہ لوگوں کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یار. وہ کس حوالے سے کہیں ہم پاکستانی؟ ہم فخر سے کہیں کہ بھائی ہم برٹش ہیں, ہم برطانیہ میں رہتے ہیں جہاں ان غیر مسلموں کا ملک ہے, اور ہمیں جو ہے نا اسلام کی بالکل بھرپور طریقے سے اجازت ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, آپ جو کریں آپ کو اجازت. تو خدا کے لیے جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا, لوگوں کو فخر ہے کہ ہم پاکستان, فخر ہونا چاہیے. لیکن ساتھ افسوس جب تک وہ موسی بھائی کی بات اڑتی رہے گی, یہ آپ در ادارہ پہ نہیں جھکے گا. ہم آپ کو شیعہ ہونے کے لیے نہیں کہتے کہ آپ شیعہ ہو جائیں جی ہمارے ساتھ مل جائیں, نہیں. اگر اہل بیت کی محبت, ان کا اجر عظیم اگر ادا نہ کیا, خدا کی قسم یہ اتھینٹک بات ہے, مر جائیں گے ہم, ذلیل و خوار مسلمان ہوتے رہیں گے. یہ آپ کے خواب, بہت شکریہ. بڑا مکان, یہ مدینہ کی ریاست, یہ فلانا لیڈر آئے گا آپ کو کچھ نہیں دے گا. نہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں ریاست جموں کشمیر, نہ یہ پاکستان آزاد ہو سکتا ہے جب تک یہ غلام در غلام, غلام در غلام, یہ نظام گنجا کی دارانہ ختم نہیں ہوگا. تعلیم شعور کی بات ہے, آپ کی محنتیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. بالخصوص فاروق بھائی, موسی بھائی کے لیے خصوصی طور پہ ہر پروگرام میں دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی عالیہ ہماری بہن بھابھی کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور وہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں الحمدللہ. خدا حافظ. خدا حافظ مولا علی مدد. جزاک اللہ اشتیاق بٹ صاحب. بالکل یقیناً جی موسی بھائی, یقیناً اس در سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ اپنے غم کو ہم کہاں سے ایک شیلٹر مل جائے جہاں پر ہمیں ایک احساس ہو کہ نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں کہ جو ایسی کسی آزمائش سے دوچار ہوئے. جی جی, بعض چیزیں ہمیں اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے, جہاں پر قرآن نے خطاب کیا تمام انسانیت کو کہ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے اور تمہیں ابتلاء امتحان کریں گے, اور اس میں سے کسی کو نہیں جانا. اس میں چند کیٹیگریز بیان کی ہیں. کسی کے سوارات کے تلف ہو جانے سے, عمر یعنی کہ ناگہانی آفات سے, پیسوں سے, اولاد کے, مختلف بیماریوں کے ذریعے, تمام چیزوں سے. اور آپ دیکھیں گے لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور امتحان دیتے رہتے ہیں. جو اس میں خدا کی راضی پہ راضی رہے گا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو مبتلا ہونے کے بعد کفر بکنے لگے گا تو وہ عذابی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا. اس نے جو لوز کیا وہ تو لوز وہی ہوا, اس کی بھی عاقبت تباہ ہوئی. ہمیں ایک چیز کو سامنے رکھنا چاہیے, یہ تو ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں سید الشہداء جیسا انسان, ویسی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. جتنی کیٹیگریز قرآن نے بیان کی کہ ہم ان چیزوں سے امتحان لیتے ہیں, بدرجہ اتم سید الشہداء وہ واحد شخصیت ہیں, آن ایئر کہہ رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, سید الشہداء وہ واحد شخصیت ہیں جو کربلا کے میدان میں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اکیلے نبرد آزما تھے, اور میدان میں اکیلے تھے, اور حسین ابن علی علیہ السلام کی قیمت نہ لگ سکی. ہمارے اوپر ایک امتحان آتا ہے, کوئی بہت زیادہ مومن ہوتا ہے, 2 امتحان آ جاتے ہیں, اس سے زیادہ میں انسان اٹھا نہیں سکتا, مر جائے گا. مگر سید الشہداء کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے, چور اور بدماشوں کے نرغے میں بھی تھے, اور اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی تھے, اور اپنی گردن کو ذبح ہونے کا ان کو علم بھی تھا, لاش پہ گھوڑے دوڑنے کا بھی علم تھا, اپنی بچی کے کربلا سے کوفے سے شام تک تماچے کھاتے ہوئے جانے کا علم بھی تھا, اچھی طرح سے جانتے تھے, اپنے معصوم بچے کے کربلا کے تیر سے ذبح ہو جانے کا بھی علم تھا, اور اپنے تمام آبا و انصار جس میں خصوصاً مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام, ان کی شہادت کا وہ تمام چیزیں, وہ ساری جگہیں تک ان کے علم میں تھی. اس کے باوجود بھی اور جب یہ تمام ستم اپنی جگہ, اور شدت کی گرمی, یعنی کہ جو سر کے اوپر سورج ہے وہ سوا نیزے کے اوپر ہے, اور پیاس کا عالم, اس میں امام حسین اسلام کی قیمت نہ لگ سکی. اسے ایک جملہ جو آپ کہتے رہے جس سے ہم ڈھارس لیتے ہیں, امام فرماتے رہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, مگر میری ڈھارس یہ ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. تو ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں مبتلا امتحان ہوتے ہیں تو ہمیں سید الشہداء کے در پہ فوراً توسل کرنا چاہیے. ہمارے دلوں کی حرکت, اس کی قوت, اس کی جلا اور اس کی زندگی امام حسین علیہ السلام کے در سے وابستہ ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیں. جی کالر لیتے ہیں ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب خوش آمدید. جی بات یہ جی, اگر کوئی
कोई अगर एक इंसान और उसके नजरिए के हामी आम इलेक्शन की डिमांड करते हैं जिससे मुल्क की बेहतरी होगी, सही, उससे जो इनकार करते हैं वो इंसान नहीं, गिदड़ों का जत्था ही हो सकता है। ठीक है। किसी गिदड़ का हौसला बढ़ाने के लिए, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए कुछ हौसला बढ़ाना, प्यार करना पड़ता है, उससे बुरा नहीं मनाया जाता। सही है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये काफी दिलचस्प मामला है हमारा मूसी भाई। अब जैसे अब इमरान खान डिमांड कर रहे हैं, पिछले साल इन्हीं दिनों बिलावल साहब निकले हुए थे, वो डिमांड कर रहे थे, और इमरान खान कह रहे थे नहीं अभी तो मर्दमशुमारी होनी है, अभी तो हल्का बंदियां होनी है, नहीं इलेक्शन वक्त पे ही होंगे। अब वो उस तरफ चले गए हैं, और अब हुकूमत में पीडीएम है, वो अब ये कह रही है कि नहीं टाइम पूरा होगा। तो ये गीदड़ कौन है, शेर कौन है, कभी कोई गीदड़ बन जाता है, कोई शेर बन जाता है, ये अजीबोगरीब खेल ये जारी है जो सियासत में ये 8-6 महीनों में ही हमने देख लिया कि जो शेर था वो गीदड़ है, जो गीदड़ था वो इस वक्त माशाल्लाह शेर की खाल में बैठे हुए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, आप बात करें जी। मेरे भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमान और गैर मजहब की जो झूठ बोलते हैं, झूठ, ठीक है, आप मेरी बात से गौर से सुनना। पहले गवर्नमेंट के आदमी पर कहते हैं कि कल ही आज समझिया करो हम इलेक्शन कराएंगे। हाँ, तो गुजरा और मशीर एवरीबडी चाहता। आप अगर वो समझे थोड़ा तरीके से बात ला रहे हैं, ये पहला झूठ हुआ उनका। सही, झूठ वो हर टाइम बोलते हैं। क्या अगर आप सच्चे हैं, बोले तो आप इलेक्शन को आए, जो भी आ जाए तो आपसे हुकूमत चलाए। ठीक, ये सब अब मैं बोल रहा हूँ कि जब झूठ पाकिस्तान से जाएगा ना, अल्लाह ताला इस पे कर्म करेगा। कोई भी ऐसा झूठ ही बोलता हर काम पे। तो जो आप कर्जे की बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी बात रह गई थी मेरी। अगर हम मुसलमान कौम है ना, अगर आपके पाकिस्तान के जान में कर्जे की जरूरत नहीं है किसी से। जो चोरों के पास जितना भी पैसा है ये सब इकट्ठा करके दे के अगर ये मोहब्बत करते हैं, कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, हमारा पाकिस्तान है, मोहब्बत करते हो अपनी जेब से सारा को। जितने भी अमीर नहीं ये सियासतदान है, इनके पास पैसा बहुत है, देना अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये तो उन्होंने ये जो देने के लिए तो अरशद साहब नहीं बनाया ना, वो लूटा इतना, कोई चोर या कोई डाकू इतनी मेहनत से कोई दीवार फैलाएंगे, वो वापस करने के लिए थोड़ी लूटता इतनी मेहनत से। नहीं, आप तो अपनी जेब से दे सकते हैं, लेकिन जो लूट मार करने वाले हैं वो इतने शरीफ कैसे हम उनसे तवक्को कर लें जी। पाकिस्तान हम किधर जा रहे हैं, हाँ, ये दुनिया को भी सोचना चाहिए। कोई बाबे खिमी जैसा एक आदमी आना चाहिए जो उस मुल्क को कहीं लेके जाए। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। हाँ ना, हाँ, कोई नया कोई आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इनसे उम्मीद रखना। देखते रहेंगे लोगों के कत्ल करते हुए, देखते रहेंगे लोगों को गोलियां मारते हुए, देखते रहेंगे, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए देखते रहेंगे, कब तक? बिल्कुल ठीक है, अगर हमारा टीवी चैनल वो देखे तो देखते नहीं है, क्योंकि वो उस सच्चाई हिम्मत में नहीं है। बिल्कुल ठीक। एज ए कौम यार, हमें दुख होता है कि एज ए कौम, हाँ, आपकी बात सच है, मजहब के फरके को दूर रखे। सही, एज ए कौम आप किधर जा रहे हैं? कब तक सुनते, 70 साल से सुनते रहे हम कर्जे में डूबे, भुट्टो से लेके जिया से लेके आज तक, और वो बढ़ता चला जा रहा है। वो दिन कब आएगा मेरे भाई कि जब हम भी कहेंगे yes, we are Pakistani, we are one nation, we did something for Pakistan. सही सही, बहुत शुक्रिया। ये आप आए हो, अल्लाह ताला को आज़ाद दीजिए, देखे प्रोग्राम। इलाही आमीन। सही है, सही है। अर्शद साहब एक और कॉलर आए हैं पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब टीवी की आवाज आहिस्ता कर दे भाई। अच्छा, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दे। हाँ कर दीजिए। जी मुर्शी भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी पहुंच गया सलाम आपका भी। जी मुर्शी भाई ने काफी पहले इसी प्रोग्राम में बताया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर वाली हालात की खबर। जी हाँ, और बंधुओं वाली बात बताई थी, लेकिन
मुर्शी भाई और आपको फिक्र हो सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, ये हुकूमत लेने देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और सही बात है, इनको पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए। जो हालात हो रहे हैं, बॉर्डर वाली हालात बहुत खराब है। बिल्कुल सही है। और हाँ, और दूसरा मैं मुर्शी भाई को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने याम फातिहा पर बहुत अच्छे मतलब प्रोग्राम किए और काफी हकीकत बातों से पर्दा उठाया है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसको हम सबको समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए और देखना चाहिए। तो बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे होते हैं अली के नौकर, जैसे आप हैं और जैसे मुर्शद भाई हैं। और माशाल्लाह, और आप भी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, माशाल्लाह। और अभी ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, मैं जीशान बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी जीशान साहब, मेहरबानी। दिल में घिरे हुए हैं हम, अहले बैत नहीं देख पा रहे हैं कई दिनों से। आपका जादू टीवी हमारे पास है, उस पे अहले बैत नहीं आ रहा। नहीं, मैं अभी ये मॉनिटर जीशान साहब, जादू टीवी पे अभी आ रहा है, आप दोबारा चेक करें या उसे रीस्टार्ट करें जादू बॉक्स को। हम तो कई दफा ट्राई कर चुके हैं काफी, अभी दोबारा फिर ये चेक करता हूँ मैं। और ये क्योंकि इत्तेफाक से इस वक्त मेरे कमरे में भी जादू बॉक्स से ही मैं देख रहा हूँ मॉनिटर के तौर पे, इत्तेफाक से। तो ये तो जी, दूसरी बात, वो ऐप भी नहीं चल रही है, ऐप पर भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, ऐप एंड्रॉइड की थोड़ा मसला होगा शायद, तो उसका कह सकते हैं। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पर अभी इस वक्त ये लाइव जा रहा है। एक तो ऑप्शन ये है, वो यूट्यूब पे तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर ही देख लेता हूँ मैं, आपको जो है बाकी वो अच्छा, नहीं आ रहा है। चलें, उसका आप भी चेक कीजिएगा। मेरे भाई भी सुन रहे होंगे एमसीआर में, तो वो भी देख लेंगे अगर कोई वहां से मसला। बहरहाल जादू टीवी पे जा रहा है एंड्रॉइड के ऊपर, हम देखेंगे कि ऐप के ऊपर वो भी अहले बैत दोबारा चल जाए। और दूसरा, वेबसाइट जो है हमारी अहले बैत टीवी की, उसमें भी 24 घंटे जा रहा है। यूट्यूब पे तो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, बाद फिर वो रिपीट में वो आपको मिलेगा। लेकिन जो हमारी वेबसाइट है अहले बैत टीवी की, उस पे पूरी ट्रांसमिशन एज इट इज जारी होती है। तो 24 घंटे नहीं, उस पे भी वो लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं, बाकी नहीं रुक जाता। नहीं, वेबसाइट पे, हाँ वेबसाइट पे आप चेक कीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जीशान साहब थे हमारे साथ। यकीनन बहुत से ऑप्शन माशाल्लाह भी नाज़रीन हो चुके हैं। कोई एक अगर ऑप्शन रुके या खराब हो, कुछ दिन पहले यकीनन था जादू बॉक्स पे हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये स्काई बॉक्स है, या पाकिस्तान में केबल और ऑपरेटर अगर बंद करें तो आप भी अपना जाती डिश एंटीना से वो देख सकते हैं। और मोबाइल ऐप है, यूट्यूब है, गाड़ी में जाते हुए। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में था, तो वहां पे भी हम यूट्यूब के ऊपर अपने प्रोग्राम देख पा रहे थे। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मुझसे भाई एक कॉल और लेके फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई फ्रांस अर्ज कर रहा है। जी मेहरबानी भट्ट साहब, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले हमारे आगा साहब उनकी बात का सुना है मैंने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। ये बड़े हौसला वाले हैं। इन्होंने प्रोग्राम किया आपके बगैर मौजूदगी में, बहुत प्रोग्राम किए इन्होंने, और अच्छा प्रोग्राम किया है पूरे जज्बे के साथ। माशाअल्लाह। देखिए सबर जो है, सबर जिसको पता उसको होता है, जिसकी वाइफ या उसका भाई या जिसकी बहन या उसका वालिदा उसकी फौत हो, उसे पता चलता है। हम तो बातें जो कर रहे थे टेलीफोन पे, सही बात। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए और मरूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और दूसरी बात है, अब मैं मुफ्ती आराज की तरफ आ जाऊँ। जी आना पड़ेगा, जो हम झील रहे हैं वो उस पर बात करनी पड़ेगी भाई। अब तो ड्रामा नया शुरू हो गया ना। जी ये मैं बता दूं फरूक भाई, मैं तो मेरा दिमाग क्या है, बड़े बड़े दिमाग है, अल्लाह दिमाग है दुनिया में। ये मुल्क का अंजाम जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हालांकि वो मैं शेर अक्सर पढ़ता हूँ ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, लेकिन गुलिस्तान का नाम नहीं लेता। अब शाखें कम हो गई हैं, उल्लू कुछ बैठे हुए, कुछ इर्द गिर्द में डला रहे हैं कि हमें भी जगह मिले, हम भी बैठे। सही बात। अच्छा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे इंशाल्लाह। और बात ये है कि इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया है, वो जो है ना फितना,
मैं किसी पार्टी का, आपको पता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अल्लाह रसूल को है, मेरे मौला सही जानते सही हैं। सही मैं सिर्फ आप तरतीब किया जरूर, ये नहीं कहते हर कोई जी भाई मैं मेरी पार्टी कोई नहीं है, पार्टी कोई नहीं है, नहीं, लेकिन हमदर्दी जरूर होती है, लेकिन उसके सच्चे के साथ जो मौला खारा ने बताया, मैं सच के हक के साथ वो बात करता हूँ मैं। और बात ये है कि देखो जो वो जरदारी है ना, वो तवीज शैतानी तवीज लेके पहुंच गया और फिर उनके घर चौधरी साहब के गुजरात खोपड़ी में आगे चला गया। वो कोई गेम खेलेगा दिखे ना, मैं अभी मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि अवाम में बेसकूनी और इख्तिलाफ की हालत इस वक्त, और सिर्फ हमारे ये खुद साख्ता सियासी लीडरान के किरदार की हवस के सबब है। अवाम पर जो सियासी लीडरान मुसल्लत किए गए हैं वो करप्ट, बदकिरदार और आसदारी और नवाज शरीफ की फैमिली बेईमान और मक्कार हैं। अरबों के करप्शन के बाद अमीर और सादिक की नाकाम कोशिश करने में एक बार फिर सियासी मैदान में कहते हैं सोचो एक आगे बिल्ली हज को चली, खुदारा गुर्बत की मारी अवाम का थोड़ा सा तो सुकून उनको लेने दो। जज़ाकल्लाह भाई। शॉर्ट एंड स्वीट बात यह है कि अगर कोई मुल्क में आम इतवार का जिक्र करता है तो इन्हें बुखार चढ़ जाता है। बाहर भी वो जो मोर की बहार जी 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 होता है। सही लेकिन क्यों ना हो, क्या पाकिस्तान के सिर्फ दो खानदान ही मालिक है, आसर गद्दारी और नवाज शरीफ और फैमिली? मुल्क में मसाइल और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात से है, वरना अवामी ऊनी इनकलाब की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। खुदारा अरे हमारे मुल्क पर रहम करने, ये तो बेरहम है। अल्लाह ताला तो अब रहम फरमा। अल्लाह बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, माशाल्लाह रेगुलर कॉलर हमारे। जी मुसी भाई। जी देखिए, बिल्कुल जो खूनी इनकलाब की घंटी है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा जो किरदार है वो अवाम ने अदा करना है। और यकीनन जब आपका लिविंग कॉस्ट अप होती है तो वारदातें बढ़ जाती हैं, चोरियां चकारियां लूट मार, ये तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान में 70 सालों से माशाल्लाह जो है वो एक के बाद एक सियासी तंजीम, एक के बाद एक दहशतगर्द तंजीम, अफगानिस्तान जिहाद, और ये सब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिमिनल जो है वो बैठे हुए हैं। और जो कभी जाके अफगानिस्तान में खून की होली खेलते हैं, किराए पर दिए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुद जो है वो अंदर खून की होली खेलते हैं। ये तमाम चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। मगर सबसे बड़ी अजीब सी बात यह है, जिस पर मैं इस नुक्ते को उठाना चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर बात करें, फारूक भाई, और लोग भी इस पर बात करें कि अफगानिस्तान से आखिर हम कब अपनी जान छुड़ाएंगे। अफगान वॉर के अंदर हम गए, पाकिस्तान के अंदर हीरोइन कल्चर आया, क्लाशनकोफ कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर बम धमाके आए, पाकिस्तान एक वेल ग्रोइंग कंट्री से जो है वो तबाह होता चला गया। और आपके सामने जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपने जो है वो एक माशी दिवालिये की तरफ जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी हो चुका है, अनाउंस नहीं हुआ है, उस अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद फिर एटम बम का क्या करना है, तमाम सौदेबाजियां हो जाएंगी। बहुत बड़े बड़े पार्क, ग्राउंड, एयरपोर्ट की तो आप गिरवी रख ही चुके हैं। टेक्सटाइल आपके पास से जा चुकी है, एक्सपोर्टर आपका भाग गया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आ रही। तो अब आखिरी रह गया एटम बम, वो जो है वो झुनझुने के तौर पे ले जाएंगे उसको भी वो। अब उसको पानी में डाल दें या उस पर आकर खुद बैठ जाएं या कहीं और शिफ्ट कर दें। आखिरी आपके पास कर्जे उतारने के लिए ये ऑप्शन रह जाएगा। तो ये अगर अफगानिस्तान की जंग के बाद ये तमाम चीजें सूरत हाल देखने को मिली हैं। फिर अब तालिबान आई गई, अमेरिका कतर के अंदर मुज़ाकरात कर रहा है, अमेरिका उसको बिठा रहा है। तो पाकिस्तान की समझ में कभी नहीं आया कि अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान नहीं हो सकता। अब उसको फ्रंट लाइन इत्तेहादी उसके बने रहे, फिर उससे मार खाते रहे, फिर उसके जो है वो पूरे मतलब ये सब कुछ पाकिस्तान देखता रहा है। और अभी भी आप जो है वो तालिबान की हुकूमत बनाने के लिए पेश रहे, और अब तालिबान आपको जो है वो दोबारा जो आंखें दिखा रहे हैं। आखिर तहलीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी में और जो वहां तालिबान बैठे हैं उनमें क्या फर्क है? मतलब एक धड़े का नाम अलग कर दिया है, आइडियोलॉजी वही है, शक्लें वही हैं, असला वही है, पीछे से बैकिंग वही है, मतलब काम वही है, ठीक है ना, खून बहाना। तो आखिर कब हमारी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी अफगानिस्तान के मामले में जो है वो तब्दील होगी? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई सानिया वाकई में जो ये कह रहे हैं वो रूनुमा हो सकता है। जो ये सब कुछ इसका जो खमियाजा है वो अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। और देखें कि इसमें जैसे हम सियासतदानों पे सारा यकीनन वो भी एक बुरे एक्सपेरिमेंट का बुरा ही नतीजा निकलता है।
اور 70s سے دیکھ لیں, سکوت ڈھاکہ سے دیکھ لیں, پھر 80s میں جب یہ افغانستان کا, ایک تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ افغانستان کی جان جو ہے وہ ہم کب چھوڑیں گے, یا ہم ان کی جان یا وہ ہماری جان, کیونکہ دونوں اطراف میں پاکستان کے چند جرنیلوں کے اس نے ایک ایڈونچر کیا. پہلے افغان جہاد کے نام پہ وہی لوگوں کو تیار کیا, وہ مجاہدین تھے, ایون وائٹ ہاؤس تک ان کی دعوتیں ہوتی تھی. اور بعد میں ایسا ٹائم آیا کہ وہی جو دہشت گرد, جو بلکہ مجاہد ہم نے بنا کے دیے تھے, وہی دہشت گرد قرار پائے. اس کے بعد پھر ان کو مارنے کے حوالے سے مشرف صاحب خود ان کی کتاب میں موجود ہے کہ کیا کیا پھر پاکستان کو وہ مفادات بھی ملے. تو وقتی اور چند شخصیات کو مفادات یا فائدے ضرور ملے ہیں, افغان جہاد ہو یا وہ پھر ٹیررسٹ قرار دے دیں, یا اس وقت جو اب آپ نے دیکھا کہ جب انخلا ہو رہا تھا فوجوں کا, تو کس طرح سے جہازوں سے لوگ نیچے گر رہے تھے, فوجیوں کا وہاں سے نکلنا مشکل تھا. تو پاکستان نے دوبارہ وہ اڈے دیے, اس وقت بھی کچھ مالی طور پہ تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا. تو یہ بہت ہی چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم ایک بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی ہم وہ اپنی پرانی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. سیاسی طور پہ جو غلطیاں کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے. دعوے کیے جاتے ہیں نہیں جی اب کیا, وہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر, وہ ہمارے بابر افتخار صاحب کو وہ جملہ مجھے بھول نہیں پاتا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو خون سے دھویا ہے. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے, اور خون پاکستانی فوج, ہماری جو بھوکی ننگی عوام ہے, ان کے خون سے دھویا ہے. تو بھائی دھویا ہے تو دوبارہ تو نہ کرو, دوبارہ اس سے بڑے بڑے بھیانک بلنڈر تو نہ کرو. پھر کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے, ہماری فورسز کا خون اتنا سستا ہے, ہماری عوام کا خون اتنا سستا ہے کہ وہ پھر ہم دھوتے ہی رہیں گے ساری عمر, ساری ایک تاریخ میں ہم کیا وہ خون سے آپ کی غلطیاں, وہ بلکہ چند جرنیلوں کی غلطیاں دھوتے رہیں گے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. ابھی بھی یہ جو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, بن رہی ہیں, اتحاد بن رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, یہ سب کسی کا کوئی فون آتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, تو یہ ہمارے سیاستدان اس طرف چل جاتے ہیں. اور وہی حال پھر ہماری خارجہ پالیسی کا ہے, گڈ طالبان بیڈ طالبان, اس ساری چکروں سے ہم نکلے ہی نہیں ہیں. ثانیہ اے پی ایس میں جو ملوث تھے ان کو ہم نے کیسے مکھن میں بال کی طرح سے نکال دیا, تو وہ ہم سب کے سامنے ہے. جی جی, سہنے اے پی ایس آپ کے سامنے ہے, آپ نے جو ہے وہ دہشت گرد کو کتنے باعزت طریقے سے بھیج دیا. اب پھر آپ کہتے رہے کہ جی ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. دہشت گردوں کی تو کمر خاک کیا توڑتے, اپنی کمر ٹوٹی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ابھی آگے جو معاملات ہیں ہمارے کے یہاں, اس دفعہ فصل نہیں ہونے والی ہے, فصل نہیں ہوگی اس دفعہ, اور آپ نے پوری چیزیں دنیا بھر سے امپورٹ کرنی ہے. لوگوں پر آپ بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں. اس میں لوٹ مار میں اضافہ ہوگا, اس میں قتل و غارت گری میں اضافہ ہوگا, آئے دن ڈکیتیوں پہ. ابھی آپ دیکھیں این ڈی یونیورسٹی کے دروازے پر بالکل 9 عمر طالب علم کو جو ہے وہ ڈاکوؤں نے مار دیا. یہ روز کا واقعہ ہے. اور اس کے گھر میں ایک مطلب ایک ان ایکسپیکٹڈ کہ وہ یونیورسٹی پڑھنے گیا اور واپس پہ میت آ رہی ہے. آپ سوچیں کس طرح کا شاک ہوتا ہوگا, کس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے. اس سے مطلب شاید اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں, اور مگر اس کے اوپر کوئی پالیسی میکنگ کوئی چیز نہیں. لفظی باتیں ہیں کہ مطلب کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ایک سانگ ریلیز کر دیا کہ ہم نے جو ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. وہ سب کب تک آخر بیوقوف بنایا جائے گا, اور کب تک تجوریاں بھر کر جو ہے وہ یہاں سے سیاستدان بھی اور جنگل بھی بھاگتے رہیں گے. تو آپ کے سامنے اس وقت کہ آپریشن کلین اپ کا انجام کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. پھر عمران خان صاحب جیسے بھی تھے, عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد آپ نے جو حکومت دی اس سے بہتر تھا مودی کو دے دیتے, تو کم از کم وہ اتنا خراب نہ کرتا. تو مودی سے زیادہ خراب جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. تو دنیا قرضہ دینے کو تیار نہیں. قرضہ اصل میں کس کو دے؟ جو ایک آدمی وزیر اعظم جا رہا ہے قرضہ مانگنے, اس کا بھائی خود بیٹھا ہوا ہے کروڑوں اربوں ڈالر. بلکہ موسی بھائی وہ جو ایک گراف بتاتے ہیں نا کہ جو قرضہ دینے والے ان کے پاس وہ انڈیکس وہ آیا کہ اپریل میں جو تھا ہمارا جو ایک گراف میں تھا کہ 5% پاکستان جو ہے وہ قرضہ واپس نہ کرنے کی اس پوزیشن میں تھا. اب 85% بلکہ 100 سے بھی بڑھ گیا غالباً کچھ ان دنوں, کہ اگر آپ نے کسی نے بھی پاکستان کو پیسے دینے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ڈوب گئے ہیں, وہ واپس ملنے کی امید ہی نہیں ہے. لاسٹ 6 مہینے پہلے تقریباً 85% امید تھی
کہ ہمیں پاکستان پیسے لوٹا لیکن دے گا. اوورسیز سے تو پیسہ یہ نہیں جا رہا نا, صورتحال ہے, کہاں سے پیسے ملیں گے؟ جی ہاں, اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ نہیں جا رہا, لوگ ڈر گئے وہاں کی صورتحال دیکھ کر, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, لوگ اس مارکیٹ میں پیسے نہیں ڈال رہے جہاں پر لوگ مسنگ ہوتے ہیں, جہاں پر اغوا بارات تاوان کی وارداتیں کھلے عام ہوتی ہیں, جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کسی وقت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی کسی کا دماغ میں فطور تو نہیں ہے, دماغ خراب تو نہیں ہے, اپنی حق حلال کی کمائی لے جا کر وہاں لگا دے اور اس کے بعد جا کے اغوا بھی ہو جائے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ وہاں پہ نہیں جا رہا. پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, مگر پیسہ ایسی چیز ہے جو مطلب انسان سوچ سمجھ کے لگاتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی پیسہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا بحران ہے. پھر دوسری جو یہ حکومت بٹھائی گئی ہے, جو رنگ برنگی حکومت ہے, 16 17 18 جماعتیں مل کے سمجھے نا, تو اس کی کوئی حکومت کی شیپ نہیں ہے. پھر اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے سبحان اللہ آپ کے سامنے ہی ہیں. ان سب پہ کتنے کتنے کرپشن کے چارجز ہیں, کیا 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 ہوا ہے. ان کو نہ پوری اقوام عالم ان کو قرضہ دے رہی ہے, نہ اوورسیز پاکستانی ان کو کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو اب عمران خان صاحب جیسے بھی تھے, ان کی حکومت گورننس ان کی فیل تھی, جیسے بھی تھی, کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کا پیسے کا فلو بند نہیں ہوا تھا, اور پاکستان کے اندر انڈسٹری چل رہی تھی. کورونا جیسے 2 سال عمران خان نے نکالے, جو کہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی میں کہوں گا. ان کی حکومت سے تو میں کبھی بھی اس میں نے حمایت نہیں کی ان کی, کہ انہوں نے بہت اچھی حکومت کی, انہوں نے کمپلیٹلی فیلئر تھا ان کا, مگر کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی تھی. جیسے کورونا میں انہوں نے اچھی حکومت نکالی, پاکستان کا یہ حشر نہیں کیا جو اپریل کے بعد سے اس اپریل تک پاکستان دیکھے گا. تو ان چیزوں میں وہ بہتر رہا. اس نے چلائی حکومت, اس نے دھکا دیا, اس نے اصلاحات نہیں کی. جو اس نے کہا میں 10 کروڑ نوکریاں دوں گا, اس نے 5 نوکریاں بھی نہیں دی. میں وہ بات مانتا ہوں, وہ تمام چیزیں ہیں, مگر جتنا تھا اس کو بچا کے چلا, وہ ڈبویا نہیں. مگر یہ جو حکومت آئی ہے رنگ برنگی قسم کی, یہ جو ہے وہ پاکستان کو بالکل ان کا پس نہیں چل رہا کہ کون سا کونا باقی بچا ہے وہ بیچ ڈالیں اور چلے جائیں لے کے پیسہ. یہ ساری صورتحال ہے. لوگوں کو بلکہ جانے کے بعد ابھی کوئی پتہ نہیں, جانے کے بعد پتہ چلے کہ کیا کیا بیچ چکے ہیں, یہ کیا کیا لے کے چلے گئے. یہ تو وہ جب خالی ہوگا. ابھی تو ماشاءاللہ جو سابقہ خاتون اول ان کی جو ٹیپس آ رہی ہیں, آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہاتھ چلایا اپنا, تو وہ جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جب جائیں گے تو یہ کتنا صفایا کر کے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اب جانے کے بعد پتہ چلے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی, آپ کو, علی بھائی کو اور آپ کے ویورز کو پیار اور ڈاکٹر اسلام. مہربانی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی دونوں بھائیوں نے, اور اوورسیز کے لوگوں کو آپ اویئرنیس دیتے ہیں اور کالز بھی لیتے ہیں, آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو قائم اور دائم رکھے. فاروق بھائی, باتیں سن کر پھر مجبور ہو کر کچھ کہنا پڑتا ہے. ہم فریاد ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, مگر اوورسیز کے لوگوں نے, جیسا کہ آپ نے اور علی بھائی نے فرمایا کہ لوگ ادھر انویسٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ خود لندن, سوئٹزرلینڈ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, بیلجیم میں انویسٹ کرتے ہیں. تو جو بیچارے ادھر محنت مشقت کر کے 2-4 پاؤنڈ کماتے ہیں, ان کی ان کے پیسے پر بھی نظر ہوتی ہے. پھر جب اگر کوئی ادھر, میرے پاس ایسے بہت سے کیسز ہیں, اگر کوئی جگہ وغیرہ لے لیتا ہے, کوئی پلاٹ وغیرہ پیسہ لے لیتے ہیں, تو بعد میں قسطیں بھی بڑھا دیتے ہیں اور قبضہ نہیں دیتے, اور لوگوں کو الجھا دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ایک اور پوائنٹ میں ریز کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کل چودھری پرویز الہی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اگر کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی, جیسے کہ عمران صاحب نے جو باتیں کی ہیں. تو دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں, تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے تھے. ایک طرف وہ فیض امین کو, جو پاکستان کے سابقہ حکمران وہ بھی تو جنرل تھے نا, وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تو دوسری طرف عمران کو کہہ رہے تھے کہ آپ باجوہ صاحب کو نہیں کرٹیسائز کر سکتے. مجھے کوئی ان کی گفتگو کی سمجھ نہیں آئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, فاروق بھائی, اللہ نہ کرے آپ نے اپنے پروگرام میں دہشت گردی کے حوالے سے دونوں بھائیوں نے بات کی. یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. جب ہم کو یا ملا تھا تو ہم نے ایسٹ پاکستان کھو دیا تھا, اور کسی کی غلطی نہیں تھی.
सिर्फ उस आदमी की गलती थी, वो सोया हुआ जर्नैल था। आज ये आए हैं तो यकीन करें, हम पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमारी माँ करती है, मगर कभी कभी इनकी गुफ्तगू से हंसी भी आती है कि अगर बरतानिया की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने गई तो साथ बेनी हिल को या मिस्टर बीन को ले जाते तो बड़ा ही मजा था। शहबाज शरीफ साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे एक डिनर में, और ये दो आदमी होते तो बड़ा ही मजा आता। भाई पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ इन्होंने। पाकिस्तान के साथ इस वक्त दुश्मन जो खेलने जा रहे हैं वो किसी की समझ में नहीं है। अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, दहशत गर्दी और रूस पर अभी लोगों की नजरें जनाब जो नेक कमांडर इन चीफ आए हैं उनकी तरफ लोग देख रहे हैं। तो आप अगर हो सके तो इस पर भी रोशनी डाल दें कि आगे क्या होने जा रहा है। सही है। थैंक यू दोनों भाइयों का। बहुत शुक्रिया शाह साहब। और अपडेट एक देता चलूं, कल एक हियरिंग होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो नए हैं अतरमिनल्लाह तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जस्टिस आमिर फारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के। जो इमरान खान ने जो नॉमिनेशन पेपर्स में गलत इंदराज किया था बच्चों के हवाले से, तो ये भी एक इमरान खान पे इल्जामात लगते रहे हैं कि अदालत में बल्कि जो पेपर्स में उन्होंने 2 बेटों का जिक्र किया हुआ, एक टेरियन वाइट जो बच्ची है उस बारे में इमरान खान की वल्दियत का कहा जाता है या उनके इल्जामात लगाए जाते हैं। तो कल एक समात है। अब देखें ये काबिल समात, पहले तो उसको देखा जाएगा कि ये समात काबिल समात करार दी जाती है यानी ये जो दरखास्त है या नहीं। और कल इसमें जो है वो हियरिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अभी कुछ देर पहले इतलात है कि खुजदार बलोचिस्तान में भी एक बम धमाका हुआ है। तो ये 2 अपडेट्स थी। एक और कॉल लेने के बाद फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम अज़ाल साहब। बात ये जी, पाकिस्तान में एक बार किराए की कार पे सफर कर रहा था, पुलिस ने चेक कर लिया, कागजात देखकर कार के मालिक को घोड़े जोड़कर सलूट दे मारा। हैरानगी से पूछा कि क्या बात है, तुझे कौन से फूल लगे हैं? हाँ। उसने कहा कि ये गाड़ी तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन ये जो कागजात है ना ये एक आर्मी ऑफिसर के नाम पे है। मैंने कहा वो क्यों, किस वजह से? उसने कहा कि उनको मंथली देने से बेहतर है कि हर रोज यानी कि जलील हो। ये जो है ना ये जो आर्मी ऑफिसर है ये चोर चक्कों को हुकूमत पे से लाते हैं कि वो भी उनकी भी दिहाड़ियां लगती हैं। ये ऐसे नहीं है सारा मसला, ये पूरी चेन है, इसे ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। बड़ा मौका था सुनहरी के इमरान खान इन सारी चेन को ठीक करते, लेकिन उन्होंने तो खुद हाथों हाथ एक्सटेंशन दे दी। बल्कि अभी तक वो तुले हुए थे कि आप वर्दी ना उतारें, आसिम मुनीर की जगह आप ही 6 महीने और ले लें और इलेक्शन वगैरह करवा के आप चले जाएं। ये तो आज बुरे हो रहे हैं ये सारे जो इस वक्त फौजी थे या जो भी कमांड कर रहे थे बाजवा साहब समेत, वो तो आज उनकी बैड बुक्स में आए हैं। वरना इमरान खान तो उनको एक्सटेंशन पे बड़ा मौका उनके पास था। जैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके कि अब बेबसी के आंसू रोने की बजाय या आइंदा आप कहें कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। गलती ठीक है, होती है इंसान से, लीडरशिप अगर गलती करेगी तो उसका खमियाजा फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। ये जाती गलती जो है वो ठीक भी अफोर्ड हो सकती है कि 4 दीवारी में कुछ अपने घर के अफराद उससे मुतासिर होंगे, लेकिन जब कौमी लीडर कोई गलती करता है बड़े बड़े दावों के बाद तो फिर उसका खमियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं इस वक्त और फिर पूरी कौम भी भुगत रही है। तो ये चीजें आई थी। इक़्तिदार जो है वो महज आपको शान शौकत के लिए या गार्ड ऑफ ऑनर के लिए या बैरूनी दौरों के लिए इक़्तिदार नहीं मिलता। ये इक़्तिदार एक बहुत बड़ी एक ऐसी एक आजमाइश है या एक परख है आपको बहैसियत मुसलमान, तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान है कि जब आप उसमें अब एक इंटरव्यू याद आ गया मुर्सी भाई के, किसी वो खातून एंकर थे, उन्होंने पूछा इमरान खान साहब वो एक बंदे ने खुदकुशी कर ली कि शायद खातून ने खुदकुशी कर ली भूख की वजह से, तो खान साहब ने कहा मैं क्या करूं इससे, फिर क्या करूं। तो ये चीजें हैं, या वो जो ब्लैक मेलर्स करार दिया, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब हम बात करें, लेकिन आ जाके इनको मार्जिन इस वजह से मिल जाता है कि इनके जो मद्दे मुकाबल माशाल्लाह जो मंजे हुए जो लोग हैं
ان کے مقابلے میں ابھی بھی ان کا گراف جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. لیکن جب اگر ہم عمران خان کو مقابلہ عمران خان سے ہی کریں، ان کے بیانات سے کریں، تو یقیناً یہ ایسا ہی ہے کہ وہ سارے کچھ ڈیلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک مخمصہ ہے، عجیب صورتحال ہے، ہمارے پاکستانیوں کی قسمت ہے کہ وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور چوری چکاری پہ آپ نے جیسے بات کی، ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، یقیناً کچھ چور جو ڈاکو ہیں وہ تو ناقابل معافی ہے، یا کوئی بھی جرم ہے وہ بالکل اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک فوٹیج دیکھی کہ ایک مرد جو ہے وہ دکان میں، چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے شاید ٹرین کیے ہوئے ہیں، وہ مرد جو ہے وہ دکاندار سے مخاطب، اور بچے جو ہیں وہ ان کے موبائل یا جو بھی سامان ہے وہ اپنے تھیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ موبائل چوری کے اوپر وہ مجبور ہو گئے ہیں، یا وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ان کے پاس کھانے کی چیزیں میسر ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو بعض جرائم جو اب ہم دیکھتے ہیں نا، جرائم کو بند کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہاں پر روزگار کے کتنے مواقع ہیں، وہاں پر عام غریب بندہ وہ چیزیں پیٹ بھرنے کے لیے خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا. تو جب وہ بھی میسر نہیں ہوں گی تو چور جو چوریاں کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک جواز مل جائے گا کہ ہاں بھئی ہمارے پاس تو کچھ کھانے کا ہی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے پھر. جی مصعب بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا حکمرانوں نے، بلکہ میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو نئے جنرل صاحب آئے ہیں اس کے کیا اقدامات وہ اٹھاتے ہیں. اگر انہوں نے سستی کی یا ایز اٹ از جو باجوہ صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کو چلنے دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے بحران سے پاکستان ٹکرا جائے گا. اب ان کے اور اوپر فی الحال لگ رہا ہے کہ وہ پالیسی کنٹینیو چل رہی ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کوئی ایسی چینج آئی نہیں. کوئی چینج نہیں آئی ہے. تو اگر یہ ایسے ہی چلا تو ایک بہت بڑا بحران ہے جس سے پاکستان کو نبردآزما ہونا پڑے گا، معاشی طور سے بھی اور اندرونی خانہ جنگی افراتفری. اس میں سارے دشمن جتنے بارڈرز پہ آپ کے ہیں وہ اس سے خوب استفادہ کریں گے. افغانستان کے ذریعے سے بھی ہوگا کام، مختلف جگہوں سے جہاں سے بھی ہو سکتا ہے. چائنا بھی آپ سے ناخوش ہے، روس سے بھی کوئی ڈیل نہیں بنا پائے. امریکہ تو مطلب اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا آپ کا جو ایٹمی جو ساری سرگرمیاں ہیں. مطلب سب طرف سے آپ جکڑے میں ہیں. اب دیکھتے ہیں عاصم منیر صاحب آیا پل کو بچانے آئے ہیں یا فاتحہ پڑھنے آئے ہیں. ابھی وقت اس کا جو ہے وہ آنے والا بتائے صحیح جواب دے گا، وقت تعین کرے گا کہ آنے والی چیز ہے کیا. ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہو کہ پالیسی سے چل رہی ہے ایک دم تبدیلی آئے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ اختیار میں نہ ہو، مطلب وہ چلانا ہی ایسے ہو. دیکھتے ہیں ابھی لیٹس سی، ابھی وقت بتائے گا. ابھی تک تو باجوہ صاحب کی پالیسی آگے چل رہی ہے. صحیح بات ہے. اور یہ اتنی جو جیسے تباہی کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ اس میں ایک چیز ہم تو کہتے ہیں نا کہ کوئی فلاں خمینی کی طرح آ جائے یا فلاں لیڈر آ جائے یا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. ہمارے ججز جو ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ اگر انصاف دینا شروع کر دیں یا وہ غلط کو غلط کہہ دیں، 12 بجے عدالتیں کسی غریب کے لیے بھی کھل جائیں تو تب ملزم کے کام ہاتھ میں ہمارا ہم قرآن دیکھ دیتے سکتے ہیں ہیں، مستقبل. ملزم کے ہاتھ میں قرآن دے کر حلفیہ بیان دیتے ہیں. جج سے قرآن اٹھوانا چاہیے فیصلے سے پہلے. بالکل ہر پیشی پہ ہونا چاہیے کہ ہر جج بھی پیشی اٹھائے اور چلے مجرم بھی اٹھا لیں. جج کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک آدمی کھڑا رہا ہے مستقل، تو شاید لیکن آگے مصعب بھائی وہ بھی اٹھانے لگ پڑیں گے بھائی. ان کے آپ نے دیکھا وہ جج ایک نے، وہ چلے اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مدینہ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی. جو ملک ارشد صاحب تھے جن کی فوٹیج آئی، اور مدینہ میں انہوں نے برخوردار جو تھے نواز شریف کے، انہوں نے مدینہ میں جا کے بات چیت کی تھی اور معاہدہ یا جو بھی ان کی کوئی بات طے ہوئی تھی. تو یہ لوگ، ان کے لیے قرآن جو ہے وہ بھی شاید وہ کہیں کہ اس کے لیے بھی چلے اٹھا لیں، بعد میں دیکھا جائے گا. تو ان کے لیے شاید قرآن بھی ایک ایسی چیز ہو ان کے نظر میں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا، لیکن غالباً یہ قرآن اپنی زندگی میں کئی بار اٹھا چکے ہوتے ہیں. جھوٹی قسمیں یہ کئی بار کھا چکے ہیں. ان کے پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا چاکا، یا ان کا جو ہے نا وہ ڈر خوف وہ اتر چکا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ خون تک پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کوئی آدم خور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کے بالکل دل جو ہے وہ پتھر بن چکے ہوتے ہیں. یہ قرآن اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بھی ان کے اندر انسانیت جو ہے وہ بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن شاید یہ انسان ہوتے نہیں. خدا رحمی فرمائے پاکستان تو پاکستانیت انشاءاللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح.
तो बहुत शुक्रिया मौसी भाई, वक्त दिया आपने। और नाज़रीन, कल के द फोकस प्रोग्राम में मौसी भाई तकरीबन 4:30 बजे यूके टाइम वो आपसे मिलेंगे, और मेरी आपकी मुलाकात अब कल के प्रोग्राम इवनिंग आवर में तकरीबन 5:30 बजे यूके टाइम होगी। और हालात हाज़िरा पे जो आज का सेगमेंट था, यकीनन कुछ ऐसी सूरत हाल, मुझे तो 7-8 महीनों से जो इस किस्म के प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान को चलाने वाले जो है वो इतना ज्यादा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मनों ने भी कोई इतना सत्यानाश पाकिस्तान का नहीं किया होगा जितना इन लोगों के हाथों में जब से पाकिस्तान आया है। तो वो अब अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ही कोई पाकिस्तान का हमदर्द किसी इदारे में मौजूद हो और वो इस किस्म की सरगर्मियों से पाकिस्तान को पाक